मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। डियर स्टूडेंट्स, HTJC बाइबल स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर आज एक बार फिर आज शाम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तमाम स्टूडेंट्स को खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमने अपने दूसरे सेशन में दो अनाजील को कंप्लीट किया, मत्ती और मरकस को, और आज खुदावंद के फजल से हम लूका की अंजील को सीखने जा रहे हैं। और आज हम डिटेल से लूका की अंजील और खुद लूका के कैरेक्टर को हम देखेंगे, सीखेंगे, ताकि हमें थियोलॉजी के हिसाब से तमाम तर चीज़ों का बगौर पता चलता जाए कि हम जब कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो कितनी अहमियत और कितने अहम शख्सियात और उनके किरदार और उनके काविशें रहीं इस जिंदा कलाम को हम तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज देखते हैं लूका की अंजील के बारे में। लूका की अंजील को हम पढ़ने और सीखने से पहले आज हम देखेंगे खुद लूका की जिंदगी, लूका बतौर शख्स और बतौर रसूल। हम देखेंगे कि नए अहदनामे की किताब की कदीम तरीन फहरिस्त के मुताबिक, जिसे मृदुर्दी फहरिस्त कहा जाता है, ये तकरीबन सन 150 यानी कि 150 से 200 के दरमियान की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और तीसरी अंजील और अमाल की किताब के जो मुसन्निफ हैं वो लूका हैं, यानी कि अमाल की किताब और लूका की अंजील ये लूका रसूल ने तहरीर की है। और किताब की तहरीर से जाहिर होता है कि लूका रसूल जो हैं वो पालूस रसूल के साथ हम खिदमत भी रहे हैं। और इसका हमें हवाला जो है अमाल की किताब के जो 4 हवाले हैं, यानी कि 16, 17 और 20 बाब और 21 बाब में हमें ये चीज़ नज़र आती है कि लूका पालूस रसूल के हम खिदमत रहे हैं। हालेलुया। आप ज़रूर इन सारी चीज़ों को अपने पास पेन डाउन भी करें। ऑल्दो हम लोग आपको जो है ये लेक्चर्स मुहैया आपके पास होते हैं यूट्यूब पर। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जब लूका जो है अपनी जो उनकी सफ़ाने हयात, यानी कि उनकी जो लाइफ की जो हिस्ट्री है, वो जो मैंने आपको भी बताया है कि अमाल की किताब के 4 हिस्सों को हम अगर इस्तेमाल करते हुए देखते हैं तो हमें लूका की ज़िंदगी, लूका रसूल की ज़िंदगी की काफ़ी अहम चीज़ें इन हवालों से हमें मिलती हैं, जो मैंने भी अमाल की किताब में आपको उसका जिक्र दिया। इसके अलावा लूका रसूल का जिक्र नए अहदनामे में मज़ीद 3 मरतबा आता है। कुलसियों की किताब उसका 4 बाब और उसकी 14 आयत में, फिर फिलिपियों 42 वर्स में, और फिर तमोथियस 4 बाब उसकी 11 आयत में, दूसरा तमोथियस 4 बाब उसकी 11 आयत में मिलता है। पहले हवाले से मालूम होता है कि लूका रसूल जो थे वो तबीब थे, यानी कि डॉक्टर थे लूका रसूल। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कभी आपने आज से पहले सुना होगा कि अक्सर खादमीन ये कह के पुकारते हैं कि लूका तबीब, तो लूका तबीब का मतलब ये है कि वो डॉक्टर थे अपने
پروفیشن میں تھے، ایک خاص پروفیشن میں تھے، اور آخری حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تھوڑا عرصہ منظر سے بھی وہ غائب رہے، کہ رہنے کے بعد اعمال کی کتاب کا جو ارسال کرنے کے وقت آخر میں وہ پالوس رسول کے ساتھ تھے، یعنی کہ وہ اپنے پروفیشن میں بھی رہے اور خدمت میں بھی رہے۔ اور کلوسیوں کا جو حوالہ ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوکا رسول جو ہیں وہ غیر یہودی اور نو مرید تھے، یعنی کہ نئے نئے ایماندار ہوئے تھے۔ نو مرید کا مطلب ہے نئے نئے ایماندار ہونا۔ ہاللیلویہ۔ تو آپ ان سب تو آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس ان سارے حوالوں کو ضرور پین ڈاؤن اپنے پاس کرتے رہیں۔ لوکا رسول کی اپنی تحریرات سے ظاہر ہے کہ وہ تحریرات کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ وہ انجیل بھی لکھ رہے ہیں، پھر وہ انہوں نے اعمال کی کتاب کو بھی لکھا، تو اس لیے میں نے یہ ذکر کیا کہ تحریرات کا۔ اور پالوس رسول لوکا رسول کے اپنی تحریرات سے ظاہر ہے کہ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور معزز شخص تھے، مذہبی شخص تھے، اور وہ اپنی انجیل کو پہلے یونانی مؤخروں کی علمی روایات کے پیچیدہ طرز تحریر کے مطابق شروع کرتے ہیں، بعد ازاں وہ عام زبان استعمال کرتے ہوئے وہ ایک مستند اور نہایت قابل مورخ بنے، جس سے نئے عہد نامے میں نہایت پرزور بیانہ تحریر کرتے ہوئے ان کو لکھا ہے۔ اپنی جو ہم لوکا رسول کی انجیل میں چیزیں پڑھتے ہیں اور اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں، میں بھی آپ کو دونوں، کیونکہ لوکا رسول کی انجیل، لوکا کی انجیل اور اعمال کی کتاب کا بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے میں دونوں چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ ہی بتا رہا ہوں۔ اور ان تحریرات سے ایک طبی علم اور جہاز رانی میں دلچسپی خوب ظاہر ہے، کہ جو ہمیں تحریریں ملتی ہیں لوکا رسول کی، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بحری جہاز کے بھی بڑے شوقین تھے، اور پھر طبی معاملات میں وہ خود بھی ڈاکٹر تھے۔ لوکا رسول اعمال 13 باب اس کی 1 آیت کے مطابق لوکیس کرینی نہیں تھے، اس قیاس کا کہ کرینی یعنی کہ ہم ان کی اب علاقائی حالات کو بھی ہم اس میں سے جانتے ہیں۔ لوکا انطاکیہ کا جو شامی تھے، انطاکیہ کا جو شامی لوگ تھے ان میں سے ایک تھے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوکا رسول کو انطاکیہ کی کلیسیا کا بڑا قریبی علم تھا۔ دوسری طرف پالوس رسول کی فلپی جانے کی داستان کے بعض واقعات سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس شہر کو بھی بخوبی جانتے تھے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ یعنی کہ لوکا رسول پالوس رسول کا وفادار تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی وہ 2 موقعوں پر پالوس رسول کی جماعت میں شامل ہوئے۔ اس سے کئی لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ لوکا مقدونیہ کے باشندے تھے، اور ان 2 خیالوں میں مطابقت ہو سکتی ہے کہ کیا وہ انطاکیہ کے باشندے تھے یا وہ مقدونیہ کے باشندے تھے، کیونکہ ان کی جو زندگی میں ان ساری چیزوں کی بے حد وہ یکسانیت تھی، ایکویلٹی بہت زیادہ نظر آتی ہے ان دونوں علاقوں کی ان کی زندگی میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ مان لیا جائے کہ لوکا مقدونی الحاصل انطاکیہ کے رہنے والے تھے، جس نے فلپی میں علم طب کا مطالعہ کیا، یعنی کہ ڈاکٹری انہوں نے مقدونیہ میں رہتے ہوئے پڑھی ہے۔ جب رسولوں نے اسے پیارا کہا
یعنی کہ جب وہ رسولوں میں شامل ہوئے تو انہوں نے ان کو پیارا کہا، تو اس سے یقیناً یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ لفظ جو ہے یہ ہم کلسیوں کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 14 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوکا رسول جو بڑے دلکش کردار کے مالک تھے اور وہ وفادار شخص تھے، اعلیٰ قابلیت رکھتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق انہیں یونان میں شہید کیا گیا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آگے بڑھتے ہوئے، یہ تو ہم نے آج لوکا رسول کی جو زندگی ہے اس کے اوپر ہم نے نظر کی اور ہم نے جانا، اور اب ہم لوکا رسول کی جو انجیل ہے ان کے جو انجیل کے جو اہم حصے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ یسوع کی پیدائش اور بچپن کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یسوع کا بپتسمہ اور نسب نامہ اور آزمائش کے بارے میں ہم پڑھیں گے، گلیل میں خدمت کے بارے میں پڑھیں گے، یروشلم کے سفر کے دوران تعلیم اور شفا دینے کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر مقدمہ جب ہوا، تصلب اور قیامت کے بعد ظہور، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں اس میں ہم پڑھیں گے۔ مزید آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ان کا جو انجیل کو لکھنا اور سن کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کس سن میں لکھی گئی، اور اس بات سے حقیقت کے پیش نظر کہ اعمال کی کتاب لوکا کی انجیل کے تھوڑے عرصے بعد لکھی گئی، ڈیفینیٹلی جب نئے عہد نامے کو ہم دیکھتے ہیں تو اناجیل کے بعد سب سے پہلا حصہ ہی اعمال کی کتاب کا آتا ہے، اور اس انجیل کا جو سن ہے اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ ہم اعمال کی کتاب کے لیے کون سا سن تصنیف قبول کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا اعمال پہلا باب اس کی پہلی 3 آیات میں، اور یہاں صرف اتنا ہی بتانا کافی ہوگا آج کے اس لیکچر میں کہ اس انجیل میں کوئی بات ایسی نہیں ملتی جو اس سے یہ ظاہر کرے کہ یہ سن 70 میں کے بعد لکھی گئی، یا یہ اس کو سن 70 کے بعد اس کو لکھنا شروع کیا گیا۔ یہ حقیقت کہ یروشلم اور اس کے گرد و نواح کے مسیحی خداوند کی نبوت، ڈیئر اسٹوڈنٹس، خداوند کی نبوتی لفظ کو سمجھتے ہوئے شہر پر حملے کے وقت سچ مچ پلا، یعنی کہ پلا کو بھاگ گئے، یہ ثابت نہیں کرتی کہ لوکا نے اس کو سن 70 کے بعد لکھا ہوگا، یعنی کہ یہ بھی جو میں چیپٹرز آپ کو بتا رہا ہوں، لوکا 19 باب اور لوکا 21 باب کے مطابق یہ چیز پروف نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سن 70 سے لے کر سن 60 کے درمیان میں لکھی گئی، مگر اس کا جو ایکچول سن ہے وہ 60 بنتا ہے۔ تمام دستیاب شہادتیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ انجیل سن 60 کے قریب لکھی گئی، چونکہ لوکا نے مرکز کی انجیل کو ماخذ کے طور پر استعمال کیا، یعنی کہ ریفرنس کے طور پر استعمال کیا مرکز کی انجیل کو، جو کہ ابھی ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھا ہے۔ ہاللیلویہ، مرکز کی انجیل کے بارے میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیے یہ یقیناً مرکز کی انجیل کے بعد تحریر ہوئی ہے، اور تاہم ایسی بھی کوئی اس میں وجہ نظر نہیں آتی کہ یہ انجیل مرکز کی انجیل کے بہت عرصے بعد لکھی گئی ہو، ان کے سن پاس ہی ہیں۔ لوکا کا مرکز کے ساتھ بڑا قریبی رابطہ تھا، لوکا رسول اور مرکز رسول کا بہت گہرا تعلق تھا آپس میں، اور اس کا بھی ہمیں کولوسیوں کی کتاب میں اور فلپیوں کے خط میں
اور نیز اعمال کی کتاب میں بھی ہم پڑھتے ہیں 12 باب میں، 25 باب میں، 13 باب میں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لوکا اور مرکز کا جو ایک قریبی تعلق ہے، اور لوکا کے مرکز کے بارے میں قریبی علم اور خاص طور پر اگر ہم دیکھیں دوسرا تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 11 سے 13 آیت میں پالوس رسول کے لفظوں پر بھی غور کریں، ان آیات اور ان حوالوں کے مطابق لفظوں پر بھی غور کریں تو یوں یہ ممکن بن جاتا ہے کہ جو ہی مرکز نے اپنی انجیل لکھی، مرکز رسول نے اپنی انجیل لکھی، لوکا رسول نے اس سے پڑھا ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب مرکز رسول اپنی انجیل لکھ رہے تھے تو انہوں نے لوکا رسول کو اپنے مسودے یعنی کہ اپنی تحریر دکھائی ہوگی، ان کے ساتھ شیئر کیا ہوگا، اور اس سے یعنی کہ لوکا رسول سے صلاح مشورہ بھی کیا ہوگا۔ اس لیے لوکا رسول کی انجیل جو ہے وہ مرکز رسول کی انجیل کے ساتھ بھی ملتی ہے، اور پھر اعمال کی کتاب میں بھی اس کا اثر نظر آتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس لیکچر کے لیے۔ کل ہم جو ہیں ان کے مزید ریفرنسز دیکھیں گے، لوکا رسول کی انجیل کا جو ماخذ ہے، پھر تحریری مقام اور حالات دیکھیں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج ہم لیکچر یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ کل خداوند کے فضل سے ہم نئے اسٹڈی کے ساتھ لوکا رسول کی انجیل کی نئی اسٹڈی کے ساتھ آپ کے ساتھ کلاس میں ہوں گے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ ضرور ان لیکچرز کو، ان ساری آڈیوز کو آپ جو اپنے نوٹس بنا رہے ہیں وہاں پر پین ڈاؤن کریں، تاکہ آپ کے پاس ایک پختہ نوٹ بنتے جائیں اور آپ کی بائبل اسٹڈی پختہ ہوتی چلی جائے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو۔